जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लासर और आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाजिर हूं। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की स्टोरी फिर वही ब्रॉडशीट के हवाले से, जैसे मैंने कहा था मैं फिर उसको रिपीट कर देता हूं कि ब्रॉडशीट स्कैंडल जो है आने वाले दिनों में मजीद आप देखेंगे जो इंक्वायरी अगेन इसकी होना शुरू होगी। ऑलरेडी हुकूमत अपना एक इंक्वायरी कमीशन का चेयरमैन बना चुके हैं, जस्टिस अजमत ये सईद साहब जो रिटायर्ड जज हैं। तो साथ ही बहुत सारी साइट पर स्टोरीज निकलना शुरू हो गए। लोगों के लिए बड़ी हैरान कुन इसमें बातें हैं, चीज़ें हैं, क्योंकि अब तक तो हम ये समझते हैं कि सिविलियंस ही हैं पाकिस्तान में, वही सारा गलत करते भी हैं। वो अगेन उसकी बहुत सारी चीज़ें, उनकी इनकम्पिटेंसी जो है, उनकी करप्शन, उनकी रेगुलरिटीज़, मार धाड़, वो सबको नोन है। लेकिन अब ये पता चल रहा है कि यहाँ पे जो जनरल मुशर्रफ साहब के दौर के पहले यहाँ पे 3 वो थे लेफ्टिनेंट जनरल से, और वो आके इसको चला रहे थे, नैब को चला रहे थे। उन्हीं के दौर में ब्रॉडशीट का सारा मसला हुआ। वही स्कैंडल कहें, स्टोरी कहें, जो जुर्माना पाकिस्तान को तकरीबन अब यह कहा जा रहा है 65 मिलियन के डॉलर के करीब ये इसकी अमाउंट होगी। इसकी बुनियादें जो हैं ये उसी वक्त ही रखी गई थी। और पहले 3 जो चेयरमैन थे, जनरल अमजद थे, उसके बाद जनरल खालिद मकबूल साहब थे, और उसके बाद हमने देखा मुनीर हफीज़ साहब थे, वो भी जनरल थे। अब इन तीनों के दौर में ब्रॉडशीट जो है सारा का सारा कवर भी हो रहा था, निगोशिएट हो रहा था, वहाँ डिस्कशंस हो रही थी, आप कह सकते एग्रीमेंट हो रहे थे, प्लस फिर इसकी एग्जीक्यूशन हो रही थी और टर्मिनेशन भी। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ जनरल अमजद साहब ने इसको आके उन्होंने इसको साइनिंग की थी, और उसके बाद ये जनरल मुनीर हफीज़ साहब जो आए थे अक्टूबर नवंबर में 2003 में, इन्होंने उसको टर्मिनेट किया था, जिसके बाद ये सारे मसाइल पैदा हुए। और इसी टर्मिनेशन की बुनियाद पर उन्होंने इस क्लास को जो अगेन जो उसमें 1-2 क्लासेस थी, उन्होंने उनको बुनियाद बना के वहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट में जाके पाकिस्तान के खिलाफ आपने देखा 65 मिलियन डॉलर के करीब का उन्होंने वहाँ पर जुर्माना पाकिस्तान को करा दिया। अब सवाल ये है कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ 2 जो हमारे चेयरमैन नैब थे, उनका इसमें क्या रोल था, उनसे कहाँ से उन्होंने ब्लंडर्स किए, जानबूझकर किए गए, कराए गए, वटेवर वो जो भी है, वो तो इंक्वायरी होगी, सामने आ जाएंगी बातें। एक उसको बता चुका हूँ, जनरल अमजद साहब के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, जो उनकी एक मैंने अलग उस पर वीलॉग किया था, जिसमें बताया था उन्होंने उसमें एडमिशन किया था, वो लंदन की कोर्ट में स्टेटमेंट दिया था बाकायदा। उन्होंने कहा जनाब कि मुझे वहाँ पर जब मैं गया था, अप्रैल में गया था, USA में गया था, तो मुझे जो उन्होंने बातें बताई थी, इन्होंने ब्रॉडशीट वालों ने बड़े बड़े दावे किए थे, इतनी उन्होंने बुलंद के कहा हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो उनका कहने का मकसद ये था कि मैं ट्रिक किया गया था, मैं बेवकूफ़ बनाया गया था, क्योंकि जब मैं उसके बाद ये जब मुआहदा हो गया था, जून जुलाई में हो गए थे मुआहदे 2000 में, तो उसके बाद मैं 3 महीने में चेयरमैन नैब रहा था। और मेरी रीडिंग ये थी कि इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल उस लेवल की नहीं थी जितनी इन्होंने दावे किए थे। इनकम्पिटेंसीज थी, इनमें कोई बहुत ज़्यादा कोई मुझे कम्पिटेंसी नज़र नहीं आ रही थी, कोई मुझे इनका नहीं लग रहा था कि बहुत बड़ा काम कर देंगे। कहने का मतलब ये था जो सारे दावे किए थे और मुझे इन्होंने बताया था कि हम डिलीवर करेंगे, वो तमाम दावों में ये नाकाम रहे थे। जनरल अमजद साहब का बयान था जो उन्होंने वहाँ पर दिया था। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जनरल मुनीर हफीज़ साहब हैं, उनके बारे में उनकी मूसवी साहब से मुलाकातें हुई थी, 2003 के करीब जाके हुई थी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि मूसवी साहब उस वक्त भी आज से 17-18 साल पहले भी इसी के साथ नैब के साथ एंगेज थे, और जो IRA वगैरह जो थी या उस वक्त मुआहदे उनके साथ चल रहे थे, वो भी उसमें पार्टी थे। और जनरल मुनीर हफीज़ जो हैं उनकी लंदन जाके इनसे मूसवी साहब से मुलाकातें हुई थी। बल्कि इंटरेस्टिंगली जनरल मुनीर हफीज़ साहब जो है, मैं ये भी बताता जाऊँ, ये वाशिंगटन भी गए थे, और इनके वहाँ ब्रॉडशीट के जो अगेन गोरे हैं जिनसे मुलाकातें हुई थी, जनरल अमजद की पहली दफ़ा हुई थी, तो इन्होंने भी जाके 3-4 दिन वहाँ मुलाकातें की थी। और इनके साथ प्रोसिक्यूटर, इनके अपने जनरल भी साथ थे जो साथ में गए थे। सो इनकी बड़ी एक्सटेंसिव मुलाकातें चल रही थी वहाँ पे। ये अमेरिका भी गए थे इसी मामले को अगेन आप कह सकते हैं सेटल करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, सारी चीज़ें। ये 2 चेयरमैनों का रोल तो आप उसमें मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अब तीसरे चेयरमैन जो थे वो जनरल खालिद मकबूल थे। खालिद मकबूल थोड़े से डिफरेंट किस्म के वो चेयरमैन थे। जब उनको हटाया गया था, आपको याद हो, इनको जनरल अमजद को, तो उस वक्त भी ये पता चला था कि उन्होंने कहा था, इन्होंने जनरल मुशर्रफ ने इनको जनरल अमजद साहब को कहा था कि आप ये जो हैं, ये यहाँ पे एक चौधरी हैं पंजाब के, चौधरी परवेज़ अली साहब हैं, चौधरी शुजा साहब हैं, इनमें बड़े केसेस थे। और अप्रैल में उन्होंने आके केसेस इनको रजिस्टर्ड किया, अप्रैल 2000 में रजिस्टर्ड किए थे केसेस इन्होंने चौधरी को। बैंक डिफ़ॉल्ट थे और बैंक के राइट ऑफ थे और बहुत सारे इनके को कारनामे थे, करतूत थे इनके चौधरी के। तो उन्होंने इनको आके केसेस इस पर रजिस्टर्ड किए थे जनरल अमजद ने। तो उस पर अगेन जो कहा कि तारिक अजीज़ साहब आपको पता है उस वक्त बड़े करीब थे, इनके चौधरी के बड़े करीब थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लग चुके थे इसके जनरल मुशर्रफ के। तो जनरल आके अमजद पे दबाव था कि चौधरी उसको कुछ ना कहें, क्योंकि उनके जहन में बन चुका है जनरल मुशर्रफ के कि मैंने इन्हीं के ज़रिए पावर लेनी है, इन्हीं के ज़रिए मैंने अगले 10 साल जो है ना पाकिस्तान पर रूल करना है। और पूरी हमारी पोलिटिकल एलीट है, उसको जो करप्ट एलीट है, उनको नैब के ज़रिए, चौधरी के ज़रिए इकट्ठा करके हाँ खूँ कि मैंने हुकूमत बनानी है, उनके जहन में उस वक्त आइडिया बन चुका था। और उन्होंने जनरल अमजद को कहा कि ज़रा चौधरी पे हाथ आप ज़रा हौला रखें। तो उस वक्त जनरल अमजद साहब क्योंकि वो अपने उसमें थे कि नहीं जनाब हम तो किसी को नहीं छोड़ेंगे, सब फड़े जाएंगे।
اس کے بعد ان کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا، نہیں جناب جن امجد جو ہے نا ان کو یہ ہمارے اس کے پولیٹیکل جو ایجنڈا ہم فالو کرنا چاہتے ہیں اس میں سوٹ نہیں کر رہے تھے جناب مشرف کے اور طارق عزیز صاحب کے، تو لہٰذا سوچا گیا ان کو ہٹایا جائے اور اس کے بعد ایک سافٹ قسم کا وہاں پہ جرنل لایا جائے، جناب خالد مقبول کو لایا گیا کہ آپ آئیں اور اس پہ بیٹھ کے معاملات طے کریں۔ جناب خالد مقبول نے بڑا آ کے انہوں نے ڈیلیور کیا جو جناب مشرف چاہتے تھے، دیگر لوگ چاہتے تھے، تو انہوں نے بہت سارے کیسز جو ہیں انہوں نے دائیں بائیں کیے، چودھریوں کو آگے لایا گیا، ان کو موقع فراہم کیا کہ آپ ہمیں بتائیں کون کون سے لوگ ان کو اٹھانا ہے، پک کرنا ہے، ان پہ کیسز بنانے ہیں، پھر ان کو نیب کو ساتھ ملا کے پھر جناب مشرف کی حمایت کروانی، اور پھر کل کو آپ کو یاد ہو حکومت بنانے 2002 کے الیکشن سے پہلے کام یہ کر رہے تھے۔ خالد مقبول صاحب جو ہیں سافٹ قسم کے بندے سمجھے جاتے ہیں، ایزی گوئنگ وہ کہتے ہیں، وہ سب کے ساتھ بنا کے رکھنے والے بندے سمجھے جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ بندہ ٹھیک ہے، جیسے ہم کہیں گے ویسے ہی یہ کام کریں گے، اور جناب خالد مقبول صاحب نے وہ کام کیا۔ اب جو بڑی خبر نکل رہی ہے میرا خیال ہے ہمارے لیے بڑی ڈسٹربنگ نیوز ہوگی، میرے سامنے پھر کچھ یہ پیپر پڑے ہیں، کاغذ پڑے ہیں سر، جب لندن میں وہاں پہ کورٹ میں کیسز وہاں پہ شروع ہے 2016 میں، تو پاکستان کے 3 ملٹری یہ ہمارے جرنل جو ہیں ان کو بھی کہا گیا، جناب امجد صاحب، جنرل منیر حفیظ اور جنرل یہ جو ہیں خالد مقبول، آپ بھی ہیں، ان تینوں جنرلز کو کہا گیا کہ آپ بھی ہیں اور یہاں پہ گواہی دیں کہ کیا کیا معاملات ہو رہے تھے جب پاکستان پہ کیس ہوا۔ وہ تو میں بتا چکا ہوں، جناب امجد نے کیا بیان دیا جی ہمیں بیوقوف بنایا گیا تھا، ساری غلط باتیں بتائی گئی۔ منیر حفیظ صاحب کو میں پھر کسی وقت آپ سے شیئر کروں گا کہ انہوں نے اس پہ کیا ان کا ٹیک تھا، لیکن جنرل ان کا خالد مقبول صاحب کا میرے سامنے پڑا ہوا ہے، دیٹس ویری انٹرسٹنگ۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس بنیاد پہ جنرل امجد صاحب اور یہاں خالد مقبول صاحب کے بیانات آپ پڑھیں جو لندن کے جج کے سامنے دیے گئے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، دونوں ڈفرینٹ، وہ کہتے ہیں پول اپارٹ ہیں، ایک کونے میں ہے، ایک دوسرا کونے میں ہے۔ تو اگین مجھے اس پہ حیرانی ہو رہی ہے کہ جب یہ جنرلز وہاں پہ ایویڈنسز دے رہے تھے، انہوں نے آپس میں نوٹس نہیں ایکسچینج کیے تھے، کہ انہوں نے میٹنگ نہیں کی تھی کہ ہم نے وہاں پہ کیا بیان دینا، ہمارا کس طرح کا ایک اسٹانس ہونا چاہیے، یا نیب نے ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن نہیں کی تھی کہ ان کو وہ کہتے ہیں نا ڈی بریفنگ نہیں کی تھی کہ اگین ہم پہ کیا مقدمہ ہے اور ہمارا کیا سٹانس ہے، اور آپ کیونکہ اس کو ایگزیکیوٹ بھی کر رہے تھے، آپ سائن بھی کر رہے، تو آپ لوگوں نے وہاں پہ کیا سٹیٹمنٹ دینے، آپ دونوں کے سٹیٹمنٹ کے درمیان کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی کنفلکٹ نہیں ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے متضاد نہیں ہونے چاہیے۔ بڑا انٹرسٹنگ ہے میرا خیال، بلکہ ڈسٹربنگ ہے کہ ان دونوں کے سٹیٹمنٹ بیانات جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کنفلکٹنگ ہے، ان جنرل امجد کے اور جنرل خالد مقبول کے ایک دوسرے سے بیانات نہیں ملتے، اور مجھے لگتا ہے میں اسیسمنٹ آئی میں بھی رانگ، لیکن اب کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہے سو ہم کہہ چکے ہیں کہ جج صاحب جو ہیں وہ ان کے کنفلکٹنگ بیانات سے وہ کنفیوز ہوئے، اور انہیں لگا ہے کہ ان کا جو سٹیٹمنٹ، ان کا جو بیان ہے براڈ شیٹ کا جو دعویٰ ہے شاید اس میں بڑی جان ہے، کہ جنرل امجد صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہاں پہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، ذرا غور سے سنیے گا ان دونوں جنرلز کے بیان میں ڈفرینس کیا ہے، اور بڑا ڈفرینس ہے، مجھے لگتا ہے کہ اسی کی وجہ سے فیصلہ جو ہے نا وہ اس کو جج کو اپنا ذہن بنانے میں آسانی ملی اور پاکستان کے خلاف فیصلہ آیا ہے۔ اس میں جناب خالد مقبول صاحب کا جو اس میں بیان ہے وہ بڑا اگین اہم رول اس نے پلے کیا ہے۔ اس میں جناب امجد تو یہی کہہ رہے تھے کہ جیسے میں نے کہا جی ہمیں بیوقوف بنایا گیا تھا، ان کی پرفارمنس نہیں تھی، یہ تو ڈیلیوری نہیں کر رہے تھے، ود ان 3 months انہوں نے کہا جب تک میں چیئرمین رہا اکتوبر میں مجھے ہٹایا گیا تو 3 مہینے تک تو یہ اگین براڈ شیٹ کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ چل رہا تھا، کہتے ہیں یہ تو ٹوٹل انکمپیٹنس ان کی نظر آ رہی تھی، ان میں انہوں نے ایگزیجریشن کی تھی، بڑے بڑے دعوے کیے، جھوٹ بولے، انہوں نے غلط ہمیں ریپرزنٹیشن کی تھی، سو ہی واز ناٹ سیٹسفائڈ۔ جناب امجد واز ٹوٹلی ڈسسیٹسفائڈ جو انہوں نے وہاں پہ لندن کورٹ میں انہوں نے وہاں پہ اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ اس کے بعد اب سن رہے ہیں یہ کیا کہتے ہیں ہمارے جنرل خالد مقبول صاحب جو ہیں، یہ انٹرسٹنگ تھے، اب یہ رہے ہیں 1 سال مزید رہے ہیں جنرل امجد کے جانے کے بعد، اگر 2001 میں اکتوبر میں جنرل امجد گئے تو اگلا 1 سال جو ہے اکتوبر تک یہ جنرل خالد مقبول صاحب تھے، ایک مزید تھے۔ یہ جنرل خالد مقبول صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ وہاں پہ انہوں نے جب لندن کورٹ میں اپنا بیان جمع کروایا، انہوں نے کہا جناب کہ ہمارے جو ہے براڈ شیٹ کے ساتھ بڑے زبردست قسم کے ریلیشن شپ تھے۔ ذرا ذہن میں رکھیں، جنرل امجد یہ کہہ کے جا رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بولا انہوں نے ٹوٹل انکمپیٹنسی تھی، کوئی ان کے پاس وہ مینز اینڈ وے نہیں تھے کہ یہ ریکوریز کروا سکتے، ہمیں کوئی ہیلپ کر سکتے، اور وہ سے ڈسسیٹسفائڈ تھے۔ لیکن جنرل یا مقبول یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ان کے ساتھ براڈ شیٹ کے ساتھ بڑے زبردست قسم کے ان کے ساتھ یہ تعلقات تھے، اور اس کے بعد اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ مئی 2001 کے بعد کہ ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے ایک دوسرے کو کہ ہم اگر ایک دوسرے سے انہیپی ہیں یا ناخوش ہیں، یہ خالد مقبول صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ریلیشن شپ بڑے اچھے تھے، بڑے اچھے تعلقات تھے، اور اس کا مئی 2001 کے بعد بھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے کوئی تعلقات خراب تھے یا ہم ان سے خوش نہیں تھے، انہیپی نہیں تھے، وہ کہتے ہیں
لیکن ہم چاہتے تھے کہ تھوڑا سا ایک دوسرے کو وقت دیں، موو آن، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ مزید آگے کیا جاتا ہے۔ یہ ان کا وہاں پہ یہ بیان ہے جو خالد مقبول صاحب نے دیا ہے، جسے کہیں سے نہیں لگ رہا کہ خالد مقبول صاحب ڈسسیٹسفائیڈ تھے، ان کے کام سے مطمئن نہیں تھے، یا ان کو کوئی پرابلم تھا جیسے جنرل امجد کو پرابلم تھا۔ سو یہ فیوریبل بیان ہے جو براڈ شیٹ کے حق میں جاتا تھا یہاں سے، اور یہی چیز وہاں پہ جج صاحب نے پک کی کہ جناب کہ یہ جو ہیں آپ کے جنرل خالد مقبول صاحب ہیں، یہ تو سیٹسفائیڈ بلکہ یہاں تک تھے، مزے کی بات بتاؤں میں آپ کو، کہ یہ ساری لڑائی شروع کہاں سے ہوئی براڈ شیٹ اور ان کے درمیان، یہاں پہ نیب کے درمیان۔ یہ ہوئی جب جنرل آکے مشرف صاحب نے ان کے ساتھ ڈیل کی تھی، ان کے نواز شریف صاحب کے ساتھ۔ اس وقت یہ جو تھے نیب کے چیئرمین جو تھے وہ یہ خالد مقبول صاحب تھے، جو بعد میں پنجاب کے گورنر بھی لگے اور سارا پولیٹیکل سسٹم مینیج کیا، مینوور کرنے میں انہوں نے بڑی مدد کی مشرف صاحب کو، ان کے دور میں ہوا۔ وہ یہ کہتے ہیں جب نواز شریف صاحب کے خاندان کو ڈیل دی گئی اور یہ سعودی عرب چلے گئے تو اس میں براڈ شیٹ نے ان سے حصہ مانگا، کیونکہ خبریں یہ آ رہی تھیں کہ نیب جو ہے اس نے کوئی ڈیل کی ہے اور انہوں کو پیسے ان سے لینے ہیں، ان سے نواز شریف صاحب سے، ان کی فیملی سے۔ تو اس پہ انہوں نے کہا خالد مقبول صاحب کو کہ آپ سے تو ہمارا طے ہوا ہے کہ جن سے آپ ڈیل کریں گے آپ ہمیں اس میں سے آ کے حصہ دیں گے 20%۔ تو خالد مقبول صاحب کو انہوں نے کہا جناب یہ باہر جو گئے ہیں تو ہمیں خبریں آ رہی ہیں، سٹوریز پاکستانی پریس میں بھی آ رہی ہیں، ہمیں بھی انڈرسٹینڈنگ ہے آپ نے ان کے ساتھ ڈیل کیا کہ پیسے لیے ہیں ان سے، تو ہمیں بھی پیسے میں سے شیئر دیں۔ تو خالد مقبول صاحب نے آؤٹ رائٹلی ان کے ساتھ کوئی ان کو نہ نہیں کیے جی نہیں جی ریکوریز نہیں ہوئی یا ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا جناب کہ میں خود انکلیئر ہوں کہ ڈیل ہوئی ہے تو کس لیول پہ ہوئی ہے، کتنی ریکوریز ہونی یا نہیں ہونی ابھی مجھے نہیں پتا۔ تو خالد مقبول صاحب نے ان کو آ کے ان کو کہا، ریکمینڈ کیا کہ آپ ایسے کریں ڈیفر کر دیں براڈ شیٹ کو، کہا کچھ عرصے کے لیے معاملات رہنے دیں، یہ معاملہ ذرا کلیئر ہو جائے پھر ہم کریں گے۔ تو پھر کچھ عرصے بعد جب انہوں نے دوبارہ ٹیک اپ کیا تو انہوں خالد مقبول صاحب نے ان کے ساتھ ایگری کیا کہ میں آپ کو ٹوکن منی جو ہے انہوں نے آ کے اصرار کیا جب ہمیں کچھ پیسے تو دیں نا، آپ نے نواز شریف صاحب کو جانے دیا ہے، یہ تو ٹارگٹ پہ تھے، ہم تو انہیں کے خلاف چیزیں ہم ریکور کر رہے تھے۔ تو اس میں خالد مقبول صاحب نے انہوں نے کہا جی ہمیں ٹائم دیں، تو پلس اس پہ طے ہوا جی ہم آپ کو $5 لاکھ جو ہے نا ہم آپ کو دیں گے، ٹوکن منی کے طور پر دیں گے، بونس دیں گے۔ خالد مقبول صاحب نے ان سے ایگری کیا، اب یہ ساری باتیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں۔ وہ چلے انہوں نے ڈیفر کر دیا کہ ٹھیک ہے جی ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہے، کسی وقت بھی پیسے لے لیے جائیں گے۔ ان دا مین ویل ان کو ہٹا دیا گیا، یہ گورنر پنجاب چلے گئے اس میں اکتوبر 2001 میں۔ اس کے بعد منیر حفیظ صاحب آ گئے، تو ان کے ذہن میں یہ $5 لاکھ موجود تھے براڈ شیٹ کے۔ ان کے نمائندے تھے جو پاکستان میں فواد ملک جو ہیں، ان کا نام طارق فواد ملک صاحب جو ہیں، انہوں نے ان کو لیٹر لکھا جی آپ کو، آپ کے چیئرمین نے ہم سے آ کے انہوں نے کمٹ کیا تھا کہ $5 لاکھ جو ہیں ہم آپ کو دیں گے ٹوکن منی کے طور پر، جو نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ان کی ڈیل ہوئی تھی چلیں ٹوکن منی آپ اتنی لے لیں باقی بعد میں دیکھیں گے، ہمیں دیں۔ اس پہ انہوں نے ان کے اگر ڈی جی تھے اوورسیز، ان کے ونگ کے تھے آپریشن دیکھے طلعت گمن صاحب، انہوں نے بڑا سخت لیٹر لکھا، انہوں نے کوئی ہم آپ کو ٹوکن منی نہیں دیں گے، نہ ہمارے آپ سے کوئی اس طرح کی کوئی ڈیل ہوئی تھی نہ سائن ہوئی تھی، اور معاہدے میں بھی یہ لکھا ہوا تھا جناب جو باہر کی ریکوریز ہوں گی وہ کروائیں گے آپ کو، ہم ان میں سے دیں گے۔ یہ ہماری لوکل اگر ریکوریز ہوئی ہیں، بینک سیٹلمنٹ ہیں، لون ڈیفالٹ ہیں، یا کوئی آپ کے عدالتوں کے بینک کے ان کے وہ ہیں یہاں پہ فائنز ہیں، ان کی ریکوریز ہوئی ہیں تو اس میں براڈ شیٹ کو حصہ نہیں دیا جا سکتا۔ سو یہاں سے لڑائی شروع ہوئی اصل میں ان کی براڈ شیٹ کی اور نیب کی، کہ نیب چیئرمین جو تھے اس وقت خالد مقبول صاحب تھے، وہ طے کر گئے تھے جی ٹھیک ہے ٹوکن منی ہم کو دیں گے۔ جو منیر حفیظ صاحب جو ہیں انہوں نے انہوں نے دینے سے ان کو انکار کیا، اور پھر اس کے بعد منیر حفیظ صاحب نے ان کو نومبر میں 2003 میں معاہدے ختم کر دیا، اور بڑے ایک لمبی اس پہ لسٹ بنائی، چارجز بنائے گئے تھے کہ آپ لوگ پرفارم کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اس کے جواب میں وہ یہ کہتے تھے ہم نے آپ کو 7 لوگوں کی ریکوریز میں بڑی مدد کی، اسپیشلی ایڈورڈ منصور جو تھے ان کا $7 ملین جو ہے وہ ہماری وجہ سے ریکور ہوا تھا، ہمارا اس میں حصہ بنتا تھا۔ پھر فوزی کاظمی کا کہا، پھر آفتاب شیر پاؤ، وہ سب سے بڑا تھا آفتاب شیر پاؤ کے معاملے میں تو نیب نے بڑی کرمنل نیگلیجنس کی تھی، ساری چیزیں۔ بہرحال یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب کہ یہاں سے لڑائی شروع ہوئی، یہاں سے لیگل وہ سارا وہ ہوا۔ اگر آپ ان کا بیان پڑھیں، ان کا خالد مقبول صاحب کا یہ واحد سٹیٹمنٹ ہے جو براڈ شیٹ کے حق میں کیا کہ $5 لاکھ جو ٹوکن پہ یہ اگری ہو گئے تھے ہم آپ کو دیں گے، اس سے بھی ان کا ہوا کہ جن کی پرفارمنس ٹھیک چل رہی تھی، پلس ان کا یہ کہنا ہے جی ہمارے ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، ان کے ساتھ کوئی ہمیں مسئلہ نہیں تھا۔ یہ بھی میرا خیال ہے ون آف دا میجر ریزنز بڑی ہے وہ جج کو فیصلہ کرنے میں کہ پاکستان از گلٹی اور ان پہ جرمانہ کیا جانا چاہیے۔ تو خالد مقبول صاحب میرا خیال ہے اس معاملے میں انہیں کچھ جواب دینا چاہیے کہ ہی واز سیٹسفائیڈ، اور وہ تھے تو پھر آ کے تیسرے جنرل نے کیسے اس کو انہوں نے آ کے اس کو ٹرمینیٹ کیا۔ خالد سے پہلے مطلب جنرل امجد صاحب جیسے میں نے کچھ کہہ رہے تھے، خالد مقبول صاحب کچھ کہہ رہے تھے، اور جنرل وہ جو ہیں آئے تھے منیر حفیظ صاحب، انہوں نے آتے ہی پورے کا پورا انہوں نے اس کو آ کے اڑا کر رکھ دیا۔ سو یہ سٹوریز تھی ہمارے پاکستان کے 3 سابق نیب کے چیئرمین تھے کہ وہ براڈ شیٹ کے معاملے کو کس طریقے کا ہینڈل کر رہے تھے۔